अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी NRQ 24 से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे NRQ के जो स्टूडियो है, स्टूडियो में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही मशहूर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र ख़ान क़ादरी बंदा नवाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कन्वेनर सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया हैं। तो मैं आज जिस मकसद से हम आज इनका जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो हमारा मकसद जो है, जैसे कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं हाफिज़ साहब, आप भी जानते हैं कि आजकल हमारी माशरे की लड़कियों को पता है कि हमारे इस्लाम में ख़ुदकुशी करना, अपनी जान देना बहुत बड़ा गुनाह अज़ीम है। ना ही वो दुनिया की रहेंगी, ना ही वो ऊपर आखिरत में कुछ काम आएंगे उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी लड़कियां इस बात पर ज़ोर नहीं देते हुए, इस बात पर तवज्जो नहीं देते हुए, बस छोटी सी भी बातों हो या फिर कोई बड़ी बात भी होंगी तो उस पर वो ख़ुदकुशी करने पर आमादा हो रही हैं। तो इस ताल्लुक़ से हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। बिल्कुल, सब में पहले ये जो ख़ुदकुशी का जो कल्चर चल रहा है जी, एक हद तक इसकी तबाही का जो वजह सबब बनता है, तो वो सोशल मीडिया भी इसकी एक अहम वजह बनती है जी। आप देखिए, जो बच्ची या खातून गुजरात में, अहमदाबाद में, जो नदी में कूदने से पहले ख़ुदकुशी की मौत का शिकार होने से पहले जी, जिस अंदाज से जो वीडियो बनाई है, सब में पहले तो ये दीनी तालीम की कमी है। अब इसकी भी राज ज़िम्मेदारी जो है उनके ख़ुद के माँ बाप पे जाती है। बिल्कुल। माँ बाप अगर दीनी तालीम से उनको आरास्ता व पैरास्ता करते हैं तो उनको अंदाज़ा भी होता है कि मुश्किलात में सब्र कैसा करना, और जब कुछ नेमतें मिलती हैं तो उसका शुक्र कैसा करना, फिर कौन सी चीज़ हराम है और कौन सी चीज़ हलाल है। तो इसकी जानकारी भी आपको मिलेंगी तो दीनी तालीमात में ही मिलेंगी। बिल्कुल। आपको कोई इंजीनियरिंग की तालीम में नहीं मिलेंगी, या कोई डॉक्टरी की तालीम में नहीं मिलेंगी, या कोई और कॉमर्स की तालीम में नहीं मिलेंगी, या कोई और साइंस की तालीम में नहीं मिलेंगी, या कोई और भी जो दुनियावी तालीमात हैं, जो दुनियावी उमूर के लिए जो काम में आ सकती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री के हामिल हो या हामिलर हो। यानी उसमें ये ख़ुदकुशी के जो संगीन नतायज हैं दुनियावी एतबार से भी व उखरवी एतबार से भी, उसमें कहीं भी नहीं मिलेगा सिवाय दीनी तालीमात के। इसलिए ही आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से, यानी मुसलमानों पर इल्म दीन के सीखने को फ़र्ज़ करार दिया है। यानी चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, मगर हम जो तालीम फ़र्ज़ है उसी को बालाए ताक़ रख कर, जो तालीम फ़र्ज़ नहीं है बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया है, कि जितने भी आपके जो कॉन्वेंट के तालीमात हैं जो दुनियावी हद तक काम में आ सकती हैं, मगर उसको काम में लाने का सलीक़ा भी अगर होना है तो फिर उसमें भी दीनी तालीमात ही होना पड़ेगा। बग़ैर अखलाक के आपको कोई भी ना इंजीनियरिंग काम में आएंगी। अब अगर मैं बहैसियत एक इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ बोल के गया, मगर अखलाक से नाबलद हूँ, अखलाक से नावाकिफ़ हूँ, तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला है, जहाँ भी मुझे जॉब के सिलसिले में हों दो, या कोई कारोबारी तिजारती मकसद के वास्ते हों दो, या मार्केटिंग के हिसाब से हों दो, आपको इंजीनियरिंग की तालीम अखलाक नहीं सीखेंगे। अगर अखलाक सिखाना है तो मजहबी तालीमात ही आपको अखलाक के ज़ेवर से आरास्ता और पैरास्ता करेंगे। तो जब अखलाक ही नहीं रहेंगे तो इंजीनियरिंग की तालीम भी काम में नहीं आएंगी। तो इंजीनियरिंग की तालीम को भी काम में लाने के लिए उसको भी मजहबी तालीमात की बेहद ज़रूरत होती है। तो अब हमारा माहौला, हमारा माशरा ये हो चुका है कि लोग सूद पे ख़र्ज लेंगे या और कुछ नित नए किस्म के जो है ख़र्ज के रास्तों को फराहम करके मखरूज होंगे, मगर तालीम ऐसी दिलाएंगे कि वो जो आखिरत से नाशना तालीम रहेंगी। और फिर ये जो कल्चर चल रहा है, जो रुझान, यानी ना इनको सब्र मालूम रहेगा, ना इनको शुक्र मालूम रहेगा, ना ख़ुदकुशी के संगीन नताइज मालूम होंगे, और ये इनको हराम और हलाल की मौत भी मालूम नहीं होगा। तो अब इस सिलसिले में जब तालीमात हमारे बुज़ुर्ग हजरात, जो माँ बाप को ही बोलूँगा कि औलाद को जो तालीम तरबियत देंगे, तो इस किस्म की तालीमात देंगे तो उसके नताइज ऐसे ही निकलेंगे। और जब लड़कियों का बेइंतहा एहतराम, यानी खातून चाहे वो बेटी की शक्ल में हो, खातून चाहे वो माँ की शक्ल में हो, खातून चाहे वो बहन की शक्ल में हो, खातून चाहे वो किसी बेवा के रूप में हो, कोई भी शक्ल में हो, खातून का बेइंतहा इस्लाम अदब और एहतराम सिखाया है। और उतना अदब और एहतराम शायद ही मैं समझता हूँ कि किसी मजहबी तालीमात में मिलेगा सिवाय इस्लाम के। क्यों कि अगर आप देखिए, बेवा है तो हमारे पास बाई से रहमत है, बिल्कुल,
بیوہ ہے تو باعث رحمت ہے، رحمت ہے۔ مطلقہ ہے تو باعث رحمت ہے، یعنی ڈیورسی۔ جی۔ اب دوسروں کے پاس یقین جانیے اگر کوئی بیوہ ہے تو ان کے پاس کوئی خوشی کا کام ہے تو بیوہ کا گزر ہوا تو خوشی کے کام کو روکتے ہیں، یعنی دوسرے مذہب کے ماننے والے۔ یعنی میں تنقید نہیں کر رہا ہوں کہ اسلام کے اوپر جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ جتنا مقام و مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے، شاید ہی پورے مذاہب کے تعلیمات کو کھنگال لیجئے یا دنیاوی دستورات کو کھنگال لیجئے، کسی میں بھی اس قسم کا احترام نہیں ملے گا۔ اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے 2 بیٹیاں ہیں، ان کی صحیح ڈھنگ سے تعلیم و تربیت دے کر ان کو بالغ ہونے کے بعد شادی کر دیتا ہے شخص خوشی خوشی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسا رہیں گا، فرماتے ہیں، یعنی اتنا قریب رہیں گا، یعنی جنت میں رہیں گا، جنت واجب کر دیں گے اللہ پاک اس کے پر۔ تو سرکار فرماتے ہیں، پھر یہ نہیں فرما رہے ہیں، اب آقا مختار کل ہیں، اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اختیارات دیے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کو ہاں کہہ دے تو وہ ہاں ہو جائے، اگر ہاں کو نہ کہہ دے تو نہ ہو جائے۔ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قلب میں سوچ لیتے ہیں کہ قبلے کو بدلنے کا خیال آتا ہے تو رب قدیر دوران نمازی وہی کا نزول فرماتا ہے، قبلہ بدل جاتا ہے، مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف جو ہے ہو جاتا ہے، تو وہ سرکار ہے۔ تو اب یہاں یہ نہیں فرمائے کہ انہیں متقی بھی ہونا، جو 2 بیٹیوں کو پالا، ہاں شرط یہ ہے کہ مومن ہونا۔ اب اعمال میں اس کے کمی پیشی ہوں گی، وہ رب قدیر جو ہے بڑا رحیم کریم داتا سخی ہے، تو وہ معاف کریں گا۔ ہاں تو اب اس کو یہ نہیں فرما رہے ہیں کنڈیشن کہ انہیں نیک بھی ہونا جو بچیوں کی شادی کرا، شرط یہ ہے کہ صرف امتی ہونا سرکار کا، ایمان اس کے قلب میں رہنا، گناہوں کی تھیلی بڑھ کے ہے یا نیکیوں کا ذخیرہ بڑھ کے ہے، اس سے ڈزنٹ میٹر، اس کے واسطے کوئی میٹر نہیں ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ بس جو کوئی سے مراد آقا کا امتی ہوگا، اب گناہگار نیکوکار کی بات نہیں ہے یہاں پہ، اگر وہ 2 بیٹیوں کی پرورش صحیح کر کے شادی کرتا ہے تو میرے ساتھ قیامت کے روز اس طریقے سے رہے گا، اتنا قریب رہے گا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ بھی ہے بیٹیاں، ان کا یہ احترام ہے، اور پھر جنت کی واجبیت کا ذریعہ بھی ہے بیٹیاں۔ جی بولیے۔ کوشچن میرا اس پہ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے جو والدین اپنے بچوں کو جو تربیت دیا کرتے تھے، بالکل ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک باپ 2 بیٹیوں کو بھی اچھی سے اچھی تعلیم دے گا، تربیت دے گا، تو ایسا کہیں کچھ کمی ہو چکی ہے کیا ہمارے آج کے معاشرے میں کہ آج کل کی لڑکیاں 5 سال 3 سال زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی، اس کے بعد طلاق پہ بات آ جائیں گی یا پھر خودکشی پہ بات آ جائیں گی؟ بالکل آ جاتی ہے، اس واسطے کہ اس کے ذمہ دار بھی راست طور پہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ 1 or 2% وہ ایک الگ ہو سکتا ہے کہ اس کے 98% بلکہ 99% ان کے ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں۔ کیوں کہ ان کو سب میں پہلے تربیت ہی نہیں ملی کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کون سی تکلیف پہ کیسا صبر کرنا ہے، اور کسی کی اچھائی پہ ان کا شکر کیسا بجا لانا ہے۔ اور سب میں پہلے چیز اولاد اتنی بدتمیز ہو چکی ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ کا احترام ہی نہیں جانتے۔ یہ کانوینٹ کی تعلیمات کا اثر ہے، جو کلچر ہے، جو یورپین کلچر ہے، جو ہمارے ملک کی تہذیب بڑی اچھی تھی کہ انتہا سے زیادہ پرخلوص اور تہذیبی معاشرہ ہمارے اسکول اور کالجز میں پایا جاتا تھا، مگر اب یہ یورپین کلچر کی چھاپ ایسی پڑ گئی ہے کہ ہمارے تہذیبی ملک کے جو کلچر تھا، خلوص، محبت، اخلاق، تمیز کا، اس کے دھجیاں بکھاڑ دیے ہیں۔ آپ دیکھیے دینی تعلیم میں ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، ڈاؤن کر دیے۔ دینی تعلیم کے مدارس تو بہت ہے، مگر اللہ معاف کرے یہ سب دکاندار ہیں میکزیمم، اللہ ماشاءاللہ کوئی ادارے اخلاص کے ساتھ تعلیمات دیتے ہوں گے، مگر میکزیمم سب پورے دکاندار ہیں، ٹھیکیدار ہے کہ یہ لوگ دینی تعلیم کے نام پہ اپنے خود کے زندگیاں کس طریقے سے سنوارتے ہیں، یہ خباثہ ہیں۔ یہ اللہ معاف کرے کہ دین کے نام پہ دنیا، یہ تو اور بدترین لوگ ہیں کہ جو علم یہ لوگ سیکھے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا علم ہوتا ہے، علوم اسلامیہ، مگر اس علوم کو اگر یہ لوگ دنیا کمانے کے لیے، جس تعلیم سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اس تعلیم کو دنیا کمانے کے لیے اگر یہ لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی ان پہ حرام کی جاتی ہے، جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہوں گی، یہ ایسے لوگ ہیں۔ ہاں اگر یہی لوگ علوم اسلامیہ سے وابستہ ہیں اور پھر اللہ کی رضا کے واسطے، اس کے رسول کی خوشنودی کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ عمل کرتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو پھر یہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان کے واسطے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات
ان کے اوپر رحمتوں کے نزول کی درخواست کرتے ہیں رب قدیر سے، اور پھر خود رب قدیر اور کل ملائکہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. آپ بولنے سے کسی کی عزت میں فرق نہیں آتا. یہ ہم سوچ لیتے کہ ارے ایسا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ تو کچھ بھی بولتے ہیں، تو ان کے بولنے پہ توجہ نہیں دینا. ہماری توجہ تو صرف ہماری نظر تو خالق ہے، وہ مالک کی طرف رہنا ہے، کہ اس کی بارگاہ پہ رہنا ہے، کہ وہی چاہے تو عزت دیتا ہے، وہی چاہے تو ذلت دیتا ہے. اسی کے ہاتھ میں ذلت اور عزت، اسی سے کرم و فضل و کرم مانگنا ہے. تو یہ ایسے جتنے بھی میری بہنیں جو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، جو بالکل اپنے آپ کو پوشیدہ کر لے کے کہ جو ہے کسی کے سامنے بولتے بھی نہیں، مجبوریاں کئی گھریں ہیں، جانتا ہوں میں. کئی تصویریں تو میرے پاس ہوتے ہیں اللہ کے کرم سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی لوگ الجھ کے آئے تھے اور جن کے آنکھوں میں آنسو تھے، غمگین غم کے آنسو، مگر الحمدللہ یہ فقیر کو اعزاز ہے کہ ان کے آنسوؤں کو اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے خوشی کے آنسوں میں تبدیل کر جو ہے پچھڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے ملا کر بھیجا اللہ کے کرم سے. یہ اللہ کا کرم ہے. کئی ایسے فیملیاں ہیں کہ ان کے نام تو نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ بتانا بھی نہیں ہے، کہ ہر ایک کی اپنی عزت ہے، ہر ایک کے اپنے یوب ہیں، چھپانا ہے، حکم چھپانے کا ہے. مگر آج تو الٹا چلا وہ بھی، کہ اب ایسا ہے اگر ان کی مرضی میں پورے اترے تو پھر انہوں خبیث بھی رہے، غلیظ بھی رہے، فحاشا بھی رہے، تو بڑے نیک اور متقیہ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف رہے، وہ متقیہ بھی رہے، نیک بھی رہے اور عابدہ بھی رہے، تو وہ خلاف ہو جاتے ہیں. ان کو گندگی پوری ان کو تھوپ دیا جاتا ہے. آج کل ماشاءاللہ چل رہا ہے، ہر ایک کو زبان آ گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اللہ اس سوشل میڈیا پہ رحم کرے کہ بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو اچھے سے بالکل ہرے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. اور دوسری چیز وہ بھی ایک غلط فہمی دور کروں گا کہ کسی کانوینٹ کے تعلیمات کے ہم بھی خلاف نہیں ہیں، مگر دینی تعلیم کو افضلیت دیتے ہوئے، اہمیت دیتے ہوئے کانوینٹ کی تعلیم حاصل کرے. مگر یہاں ایسا معیار ہو چکا ہے کہ دینی تعلیم کے اوپر کانوینٹ کی تعلیم کو فوقیت دینے کی وجہ سے سارا معاشرہ بگڑ چکا ہے اور سارا کھلیان ہو چکا ہے کہ پوری تہذ نہز اخلاق کے دھجیاں اڑ چکے ہیں. اخلاق کے ارے پہلے ادب کیا تھا؟ استادوں کا، ٹیچرز کا جو ادب رہتا تھا وہ دینی تعلیمات میں ہے. بالکل مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں کسی سے ایک لفظ بھی سکھاؤں تو میرا وہ استاد ہے، فرماتے ہیں. صحیح بات. ایک لفظ بھی. مگر آج ٹیچرز اور پیرنٹس، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ ایسا ماحول ہوا کہ اس میں پہچان نہیں سک رہے کہ کون ٹیچر ہے کیا ہے. ادب کا معاملے سے پہچان سکتے تھے کہ ارے کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی لیکچرر ہے، ایسا پہچان سکتے تھے ادب دیکھتے ہوئے. مگر آج اتنا معاملہ ہو گیا کہ کسی کے پیرنٹ ذرا زناٹ ہے تو استاد صاحب وہ اسٹوڈنٹ کا ادب کرنے لگے ہیں. بالکل یہ ماحول ہو چکا ہے. مطلب تو یہ ماحول ختم ہونا چاہیے. جو بالکل انفیکٹ جس کا ڈسپلین جس کو مینٹین کرنا ہے وہ برابر مینٹین کرنا ہے. اساتذہ علماء دین کا ادب و احترام عوام الناس پہ بھی اور اسٹوڈنٹس شاگردوں پہ بھی، طلباء طالبات پہ بھی لازم اور فرض ہے. اور اساتذہ کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، طلباء طالبات کے ساتھ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ ان کو تعلیم دیں. یہ بھی ہے. تو اب معاشرے میں جو گندگی ہے وہ میں تو ایک ہی بات بولوں گا کہ صرف اور صرف دینی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے ہے اور دینی تعلیمات کو حاصل نہیں کر رہے ہیں. دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کا مراد کیا سمجھ رہے ہیں آج کل؟ کسی مولوی صاحب بیچارے کو جو ہے بلا کر اگر بچے کو ٹیوشن پڑھا دیے سن القرآن، یعنی تو قرآن شریف کا جو ہے ابتدا سے انتہا تک پڑھا دیے، دور کرا دیے، تو سمجھ رہے ہیں دینی تعلیم ہے. ارے نہیں ہے بابا، یہ تو تلاوت کا ڈھنگ ہے. آپ کو دینی تعلیم سے مراد آپ کے اسلامی قوانین کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو پہچاننا، اس پہ عمل کرنا، یہ تعلیمات ہے. ہمارے پاس مسئلہ مسائل نہیں ہے کچھ، بالکل واقعی بھی نہیں. جی جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی میں آج ڈاکٹر مولانا حافظ مظفر حسین خان قادری صاحب سے بات چیت کر کے، اور ہمیں کئی ساری باتوں کا بھی ہمیں جیسے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کن باتوں کی وجہ سے آج کل جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، معاشرہ جو ہمارا خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور جن لڑکیوں نے، جیسے کہ حافظ صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جو لڑکیوں نے، جیسے کہ عائشہ ہیں اور ایک دوسری لڑکی نے جو اپنے وہ بھی عائشہ ہے، کوئی بھی عائشہ وہ بھی عائشہ ہے، وہ لڑکی کا بھی نام عائشہ ہے. اور ایک قصہ معین باغ کے علاقے میں ایک دیورانی اپنی جٹھانی کے معصوم بچے کو پھینکی، اس کا نام بھی وہی رکھ لی انہیں اتفاق سے. تو آپ دیکھیے. اور میں یہ بھی غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے ذریعے سے عوام الناس سے پوری، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو عیسائی ہو، کہ مسلمانوں کے جیسا نام رکھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اسلامی تعلیمات سے وابستہ ہو کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم
کے احکامات کے مطابق اس پر عمل نہیں کرتا تو سمجھنا کہ مسلمان نہیں ہے. نام تو کوئی بھی رکھتے ہیں, بالکل, تو آج کل اس سے بھی بدنام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو, اسلام کو. بالکل بالکل ایسا نہیں ہے, ہمارا نام مسلمان ہے مگر ہم اسلامی تعلیمات کے بغیر عمل کرتے ہیں تو ہم کوئی مسلمان نہیں ہے. نام مسلمان جیسا ہے, نام سے مسلمان نہیں ہوتا آدمی, بالکل صحیح, عمل سے ہوتا ہے, اس کے ایمان کی جھلکیوں سے ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ماشاءاللہ. میڈم ایک چیز اور گوشہ گزار کرتا ہوں, دینی تعلیمات دینے سے, تربیت دینے سے مراد صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, چاہے وہ مرد بچہ ہو یا عورت بچی ہو, کوئی بھی رہو, خاتون ہو یا مرد ہو, کوئی بھی ہو, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں کو تربیت دینا ہے. اور یہ ماں باپ کی جو تربیت ہے دینے والی, وہ مرد حضرات کو نہیں دیں گے تو مرد حضرات جو ہے ایسی ظلم و زیادتی کریں گے, لوگوں کو خودکشی پہ مجبور کر دیں گے, حرام کی موت مرنے پہ مجبور کر دیں گے. اگر عورت کو اگر مطلب لڑکیوں کو اگر دینی تعلیم نہیں دیں گے تو وہ لڑکیاں بھی جو ہے وبال جان بن جائیں گے گیسو گھر کو. تو یہ دونوں کو تعلیم ضروری ہے, تو مرد اور عورت دونوں پر جو ہے دینی تعلیم جو ہے فرض ہے. یہ گزارنا, کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ صرف لیڈیز کو تعلیم دینا ہے, کہ ایسا نہیں ہے, سب کے اوپر فرض ہے, دونوں برابر کے ہیں. اور ماشاءاللہ میں بھی امید کرتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے نیوز چینل کے ذریعے, جتنے بھی لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے, ان سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اپنے گھر کے اطراف میں اگر کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جن کی شادی شدہ زندگی میں کچھ ایسے اختلافات ہیں, کچھ ایسی پریشانیاں ہیں, تو آپ لوگ سب مل کر اسے حل فرمائیں, کیونکہ اپنے ہی گھر کی بیٹی سمجھ کر اس کی زندگی کو آسان کرنے کی کوشش کریں. بالکل, اور بالخصوص نوجوانوں سے, جی, اور نوجوانوں کے بزرگوں سے, سرپرستوں سے میری ادبن گزارش ہے, یہ جہیز جیسا بھیک بالکل خدا را گوارا مت کریے, سب اللہ دینے والا ہے. آپ کسی کے گھر سے اگر کوئی بیٹی لا رہے ہیں, ترے وہ ظلم کا شکار ہو کے آپ کے پاس نہیں آنا, اس کے بابا کو مخروص کر کے نہیں آنا, بلکہ ایسی خوشی سے آنا. تو جب وہ خوشی سے آئیں گی تو پھر آپ کی خدمت بھی بڑی خوشی سے کریں گی, اور آپ کے مصیبتوں کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ جھیل لیں گی. آپ پہلے سے اس کو جب لا رہے ہیں اس کی خوشی کے موقع پر اتنا برڈن ڈال کے لا رہے ہیں کہ ماں باپ کسی مشاکل کا سامنا کرتے ہوئے آپ کی خوشی کی خاطر جو ہے بچی کے لیے کوئی جہیز وغیرہ دیتے ہیں, تو گوارا مت کریے, اچھی چیز نہیں ہے. میری خواہش ہے نوجوانوں سے, ارے تمہارا تو وطیرہ یہ ہونا ہے کہ پتھر پھوڑ کے بھی جو ہے اگر کمائے تو کمانا ہے, بلکہ نان و نفقہ مرد کے اوپر فرض ہے صاحب. یہ عورتوں سے بھیک لے کے کئی کی شادی کرتے ہیں. تو جہیز کو یہ تصور کریے کہ آپ بھیک کے حقدار نہیں ہیں مگر بھیک مگر ہیں سمجھے. بھیک بھی کسی کو جائز ہے کسی کو ناجائز ہے, تو آپ کو بھیک بھی جائز نہیں ہے. تو خدا را یہ جہیز جیسی چیزوں کا مطالبہ مت کریے, بالکل ایسے اسلامی کلچر میں شادی کریے کہ جیسے ہمارے اسلاف نے کیا تھا, اہل بیت و اطہار نے کیا تھا, اور صحابہ کرام نے کیا تھا, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادیاں کر کے بتائے کہ یہ ماڈل ہے ہمارے لیے, اسوہ حسنہ ہے. تو اس نہج پر شادی کرنا ہے, اس نہج پر شادیاں کرنا ہے. تو میں سمجھوں گا کہ برائیاں ایسے بھی کئی قسم کے ختم ہو جائیں گی. اب وہ بھی شادیاں کیسے کرنا ہے, اس سے بھی پھر بات وہیں جاتی کہ دینی تعلیمات سے واقف رہیں گے تو برابر شادیاں اسی انداز میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ بس ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی. انشاءاللہ آگے بھی ہم نیکسٹ ٹائم پھر سے کوئی نئے مدعے پر, کوئی اور بات پر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوئیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. میں سیدہ ناہیدہ قادری, NRQ 24 نیوز سے. اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچائی دکھاتے رہیں گے. انتظار کریے ہمارے اگلے نیوز کا. ہمارے اس نیوز کے پیج کو لائک کریے, YouTube پہ سبسکرائب کریے. جے ہند.